अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। तहरीक का आगाज़ हो चुका है पशीन से और ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस ने आज पहला जलसा किया है। बड़ा ज़बरदस्त जलसा था और आज के जलसे की ख़ास बातें क्या थीं वो आपके साथ शेयर करूंगी। क्या ये तहरीक बढ़ने जा रही है, अपना ख़ास एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जनाब अफसोसनाक वाक़या नौशकी में आज पेश आया है, जहाँ पर आज फिर से ऐसा लगा कि सुबाइयत की बुनियाद के ऊपर बस से उतार कर 9 पंजाबी मजदूरों को हलाक कर दिया गया, जाँ बहक कर दिया गया और उसके बाद मज़ीद 2 अफराद भी शहीद किए गए। तो टोटल 11 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और ये एक अफसोसनाक वाक़या है। इसके ऊपर भी जो रद्द-ए-अमल है उसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ बात करेंगे जनाब बहावल नगर जो वाक़या है उसकी अभी गूंज थम नहीं रही है। IG पंजाब की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आया है, कुछ और वीडियोस मुख्तलिफ अहलकारों की गर्दिश कर रही हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। उनसे जुड़ी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के व्लॉग में काफ़ी कुछ है जनाब। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ ही साथ एक मैं वजाहत भी दे दूँ। जो इससे पिछली मेरी वीडियो थी उसमें मैंने एक जोड़ा पहना हुआ था जिसकी आप लोगों ने बड़ी तारीफ़ की है, और वो ईद का जोड़ा समझ लें आप या जो भी, लेकिन कुछ लोगों ने तो बाकायदा इस पे तंज भी किया कि शुक्र है आपने भी नया जोड़ा ले ही लिया। तो मुझे वाकई शर्म आ रही थी। तो मैं कई दफ़ा अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी ये बता चुकी हूँ कि भाई एक तो मैं कोई बहुत ज़्यादा इतना मालो दौलत नहीं रखती कि बहुत ज़्यादा खर्च करूँ इस तरह की चीज़ों के ऊपर, और दूसरा मेरा अपना शौक़ भी नहीं है कोई बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने का, और तीसरा मुझे अभी तक वो दुकान पता नहीं चल पा रही जहाँ से 600-700 रुपये का लॉन का जोड़ा मिल जाता है जो मरियम नवाज़ पहन लेती हैं। तो अगर आप में से किसी को वो शॉप का पता चल चुका हो तो वो ज़रूर बता दें, फिर मैं शायद ज़्यादा तादाद में जोड़े ख़रीद लूँ। लेकिन कल मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के एहसास हो रहा था कि भाई आप लोगों की नज़र बड़ी रहती है जोड़ों के ऊपर, कपड़े कैसे हैं कैसे नहीं, तो इसीलिए शायद हमारे जो लीडर्स हैं वो इतने कॉन्शियस होते हैं कपड़ों के बारे में। लेकिन बहरहाल कुछ लोगों ने ये कहा भी कि जी इस जोड़े की कीमत क्या है, क्या ये 600 रुपये का जोड़ा है? तो भाई 600 रुपये का कोई जोड़ा नहीं आजकल होता, और बिल्कुल भी वो 600 का जोड़ा नहीं था, लेकिन खैर बहुत महंगा भी नहीं था। इसलिए मैं वैसे ही मैं इसको समझ लें कि ज़्यादा समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि अगर कपड़ों, जूतों, बैग्स, ज्वेलरी के ऊपर बेतहाशा हम खर्च कर रहे हैं तो मैं इसको कोई अक्लमंदी भी नहीं समझती और मैं इसको फजूल खर्ची में गर्दानती हूँ। अब आप देखिए कि मेरे मियाँ कितने जन्नती आदमी हैं जिनको ऐसी बेगम मिली है। लेकिन बहरहाल ये लाइटर नोट पे कुछ गुफ्तगू जो आप लोगों ने बड़ी तारीफ़ की थी कल जोड़े की भी, और मेरे अपीयरेंस के हवाले से कि जी अच्छी लग रही हैं ईद के ऊपर, तो मैं सोच ये रही थी कि आप लोगों का सारा ध्यान जो है कंटेंट से हटकर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जोड़े के ऊपर आ गया है। तो इसीलिए अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और नॉर्मल कपड़ों में जो है व्लॉग करने चाहिए। लिहाजा हम वापस अपने सस्ते से लॉन के शर्ट में आ गए हैं और अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की। तो सबसे पहले जी आज बात हो जाए पशीन में एक बड़ा इज्तिमा आज अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस का, और यहाँ पर कल के रोज़ जो आपने देखा था 6 जमातों ने मिलकर एक इजलास भी किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उसके बाद आज के दिन जलसे का ऐलान तो खैर पहले से ही, ईद से पहले से ही हो चुका हुआ था। तो आज ये जो जलसा था ये एक बड़ा ज़बरदस्त जलसा था, आई विल मस्ट से, इसलिए कि पशीन या बलूचिस्तान के ये जो इलाके हैं यहाँ पर तो लोगों की तादाद ही इतनी नहीं है, यहाँ पर आबादी बहुत महदूद है, बड़ी कम आबादी है। तो ऐसी कम आबादी में भी इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकलना ये क्या शो करता है? ये बुनियादी तौर पर ये शो करता है कि लोग इस वक्त तैयार बैठे हैं इस पूरी हुकूमत और इस हुकूमत के जो पीछे जितने ताकतवर लोग हैं उनके खिलाफ एहतजाज करने के लिए, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, और ये जो सारा एक सेटअप इन्होंने बनाया है इस सेटअप को गिराने के लिए। ये मैं इसलिए बात कह रही हूँ कि जब हम आम तौर पर भी बाहर निकलते हैं तो लोगों के अंदर एक गम और गुस्सा है। देखिए बज़ाहिर देखने में हमें लग रहा है कि जी इन्होंने सब कुछ मैनेज कर लिया, मैंडेट चोरी भी कर लिया, हुकूमत भी बन गई, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो अब आप बहुत सारे लोग ये मायूसी की बात भी करते हैं कि जी कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, देख लें उन्होंने इतना खुली तरीके से ये सब कर लिया है तो क्या हो गया। तो मैं ये कहती हूँ कि अभी बज़ाहिर ऐसा ये लग रहा है कि ये शायद इन्होंने कर लिया, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इंटरनली सब लोगों को ये पता है। ये धोखा नहीं है कि जी आप ये कहें कि जी धोखा दे दिया, किसी को पता नहीं चला।
یہ آپ نے جو ڈاکہ مارا ہے طاقت کے زور کے اوپر، بندوق کی نوک کے اوپر، تو وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، اور اس کا غم اور غصہ دونوں چیزیں لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے جب ہم عام طور پر لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور ہم ان کے جذبات جانتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے اس چوری کو، اس کھلے ڈاکے کو، اس جبر کو، اس فسطائیت کو ٹوٹلی مسترد کیا ہوا ہے، اور وہ بالکل تیار ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ موقع ہے کہ جب آواز اٹھانی بنتی ہے، یہی وہ موقع ہے جب باہر نکلنا بنتا ہے۔ پشین سے انہوں نے اگرچہ آغاز کیا، جو کہ ظاہر ہے اس طرح سے مرکز کی وہاں پہ حکومت بھی نہیں ہے، لیکن اسی چیز کو آپ اگر اس اینگل سے دیکھیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ سال ہر سال سے بلوچستان میں کس کی حکومت ہے، سیاسی جماعت وہاں پہ جو مرضی وزیر اعلیٰ بنوا لے، لیکن حکومت وہاں پہ کس کی ہے، حکم کس کا چلتا ہے، وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ تو وہاں سے طاقتوروں کے گڑھ سے جب آپ ایک تحریک اٹھاتے ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ موجودہ سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں ہوتا، وہ پھر انہی کے لیے ہوتا ہے جن کے خلاف یہ تحریک اٹھائی جاتی ہے۔ اور آج محمود خان اچکزئی نے جو اپنے گفتگو میں، اپنے خطاب میں للکارا ہے، جو انہوں نے بات کی ہے، وہ یہی ہے بنیادی طور کے اوپر کہ اب بہت ہو چکا ہے، آئین کا تحفظ کیا جائے، آئین کے تحت جس کا جو کام ہے وہ کرے۔ اور انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ جو ہاتھ ہمارے بیوی، بیٹیوں، بچیوں، ماؤں کے سروں تک آئیں گے تو وہ ہاتھ ہم توڑ دیں گے۔ کوئی ہمیں یہ پھر سبق نہ پڑھائے آ کر کہ حب الوطنی کیا ہے، غداری کیا ہے۔ جو ہمارے گھر کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت نہیں کرے گا، ہم اس کی عزت نہیں کر سکتے۔ خان صاحب کے لیے بھی آج انہوں نے بڑی کھلی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کیسز ختم کرنے پڑیں گے، جعلی کیسز ہیں۔ اگر بے نظیر بھٹو کے ہزاروں کیسز ختم کر سکتا ہے ایک ڈکٹیٹر، تو یہ پارلیمنٹ بھی عمران خان کے کیسز ختم کرے، جو کہ پتہ ہے کہ یہ جعلی کیسز ہیں۔ اور انہوں نے پھر یہ بات کی کہ پیچھے جو بھی کچھ ہے ہوا ہے، ہم اس پہ بات نہیں کریں، لیکن جو اب عمران خان اگر ایک اصولی موقف پہ کھڑا ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آج بڑا زبردست خطاب محمود خان اچکزئی کا، اور یہ خطاب وقتی طور پر اس وقت تھوڑا ڈسٹرب بھی ہوا جب شیر افضل مروت صاحب کی جلسہ گاہ میں انٹری ہوئی۔ یہ بڑا دلچسپ موقع تھا دیکھنے کا، اور شیر افضل مروت صاحب ہمیشہ ہی عوام کی توجہ کا مرکز رہتے ہیں، اور یقینی طور پر دلچسپی لوگوں کی ہوتی ہے ان کی گفتگو میں۔ تو جیسے ہی شیر افضل مروت صاحب کی انٹری ہوئی ہے تو ایک دم جو جلسہ گاہ میں موجود شرکاء تھے ان کی توجہ انہوں نے سمیٹ لی، اور سب ان کی طرف مبذول ہو گئی توجہ، اور دیکھنے لگے ان کو، ان کا استقبال کرنے لگے۔ تو پھر اچکزئی صاحب نے تھوڑی دیر کے لیے تقریر بھی اپنی ہولڈ کی، اور پھر انہوں نے کہا بھی کہ آ جاؤ شیر افضل آ جاؤ۔ تو یہ ایک زبردست بات ہے کہ شیر افضل مروت، جس کو کوئی شاید ایک سال سے پہلے جانتا بھی اس طرح سے نہ ہو، آج عمران خان کا پیغام لے کر جانے پر، عمران خان کے لیے بہادری سے باہر نکلنے کے اوپر وہ خود اپنے آپ میں کتنا بڑا لیڈر بن چکا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے اس کا استقبال کس طریقے سے ہوتا ہے، اور وہ کسی ٹی وی شو میں آتے ہیں تو اس کی ریٹنگ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ شیر افضل مروت صاحب کا جو ایک خاصہ ہے کہ وہ دبنگ انداز میں بات کرتے ہیں۔ آج انہوں نے بھی خطاب بڑا دبنگ کیا، اور انہوں نے بڑی کھلی باتیں کی ہیں بلوچستان میں۔ انہوں نے کہا کہ جتنا آپ نے آج جلسہ روکنے کے لیے زور لگایا، کافی رکاوٹیں وغیرہ تھیں وہاں پہ بھی آج بھی، تو انہوں نے کہا اتنا اگر آپ نے یہاں پہ بلوچستان کے کتنے مسائل ہیں، امن و امان کے مسائل ہیں، اسمگلنگ کے مسائل ہیں، کیا کیا یہاں پر سلسلہ کار ہیں، باہر کے لوگ کیا یہاں پر آ کے اسپائنگ کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ کی توجہ، اتنی توجہ جو آپ نے جلسہ روکنے پر لگائی ہے، اگر آپ نے اس کام کی طرف لگائی ہوتی تو آج صورتحال بہت بہتر ہوتی۔ اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ پنجاب جا کے بھی ہم تاریخی جلسہ کریں گے اور آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، اسی سے عمران خان کی رہائی ممکن ہوگی۔ تو شیر افضل مروت صاحب کا بھی ایز ایکسپیکٹڈ ایک دبنگ خطاب، اور پھر اس کے ساتھ لوگوں کا ایک جوش جذبہ رسپانس، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ تو بہرحال جی ایک اچھا جلسہ اور ایک اچھے جلسے سے ایک اچھی شروعات، جہاں میسج جانا تھا وہاں میسج چلا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد اب چیزیں کس طرح سے آگے لے کر چلتے ہیں۔ سوال اصل میں تبھی ہے کہ جب یہ لوگ آئیں گے مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے، جلسے کرتے ہوئے، تو کتنا بڑا کراؤڈ یہ اکٹھا کر سکتے ہیں اسلام آباد میں، لاہور میں، اور وہاں پر یہ کون سی ایک ٹینشن دے سکتے ہیں حکمرانوں کو، یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اچھی تحریک انہوں نے اٹھائی ہے اس کا مومنٹم برقرار رہتا ہے یا نہیں۔
تو بہرحال جی یہ ایک مچ ایکسپیکٹڈ جلسہ تھا. پی ٹی آئی کی بڑی تعداد یہاں پر نظر آئی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بلوچستان میں بھی پی ٹی آئی کا اچھا خاصا ایک آپ سمجھ لیں ووٹ بینک اور سپورٹ موجود ہے. اور سالار خان کاکڑ یہاں پر جب آئے تو ان کا بھی بڑا زبردست استقبال ہوا، اور اس نوجوان نے بھی بڑا کام کیا پی ٹی آئی کے لیے وہاں پر مقامی طور پر. تو بہرحال جی یہ تھی جی پشین جلسے کی صورتحال. لیکن افسوسناک خبر بھی ہے آج بلوچستان سے، جہاں پر ایک دفعہ پھر سے یہ واقعہ رپیٹ ہوا ہے جو ہم پہلے کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پر مزدوروں کی کو کس طریقے سے شناختی کارڈ دیکھ کر پہچان کر ان کو شہید کیا گیا ہے. اور یہ بس جا رہی تھی اور یہاں پر بس کو درمیان میں سے روک کر دہشت گردوں نے انہیں بس سے اتارا، ان کے شناختی کارڈ چیک کیے، اور جو پنجابی مزدور ہیں خاص طور پر ان کو انہوں نے نشانہ بنایا اور ان کو جاں بحق کر دیا. تو یہ ایک افسوسناک واقعہ جو پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے، اور یہ اگین وہی ایک صوبائیت کی نفرت ہے، اسی کا یہ ایک ایلیمنٹ ہے، اور یہ ایک دہشت گردی ہے کہ بلوچستان کے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، اور بہت سارے حوالوں میں ہے بھی زیادتی، اس کو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہے، لیکن کیا اس کا بدلہ معصوم پنجابی مزدوروں سے لیا جائے گا؟ یہ ایک اس سے بڑا سوال ہے. تو جیسے ہم بلوچستان میں لاپتہ ہونے والے لوگوں کو، جو بلوچستان میں لوگ بے گناہ شہید کر دیے جاتے ہیں، ان کے مارنے پر مذمت کرتے ہیں، ان کے لاپتہ ہونے پر مذمت کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم پنجابی بے گناہ مزدوروں کو اس طرح بسوں سے اتار کر مارنے کی بھی مذمت کرتے ہیں. یہ ایکولی غلط ہے. جتنی ایک بلوچی کی جان عزیز ہے، اتنی ہی ایک پنجابی کی جان بھی عزیز ہے. جو اصل مسئلہ ہے وہ آپ کے اوپر ایلیٹ کا ہے، جو آپس میں الجھ رہے ہیں، جو وسائل پر قابض ہیں، جو طاقت کا استعمال کر رہے ہیں. آپ یہاں پر اگر ایک مزدور کو مارے گا تو اس سے آپ کا کوئی بھلا نہیں ہونے لگا. اس سے کیا بھلا ہونے لگا؟ صرف صوبائیت کی ایک نفرت کی ایک آگ ہے، اور یہ کھلی دہشت گردی ہے. بہت سے لوگ آج اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ جی مارنگ بلوچ اس وقت لے کے آئیں، اور یہ وہ اس طرح اس سے سوال کیا جا رہا تھا کہ جیسے مارنگ بلوچ نے وہ بندے بھیجے ہیں کہ مزدوروں کو نکال کر مارے. اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ مارنگ بلوچ جب یہاں پر دھرنا دے رہی تھی تو بہت سے لوگوں نے آ کے یہ سوال بھی کیا کہ آپ جو پنجابیوں کا قتل ہوتا ہے اس کے اوپر خاموش کیوں ہیں. تو انہوں نے کہا بھی کہ بھئی اس کی بھی ہم مذمت کر دیتے ہیں، لیکن بات یہ کہ جو ہمارا مسئلہ، ہم تو اپنا مسئلہ لے کر آئے ہیں، آپ ہمارا مسئلہ حل کریں. تو اب بات یہ ہے کہ مذمت اس کی ہو یا اس کی ہو، جو غلط ہے وہ غلط ہے، دونوں طرف سے غلط ہے. لیکن یہاں پر اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہر کوئی اپنے طریقے سے اس کا سیاسی اینگل نکال کر اور اس کے اوپر ایک اس کا رخ موڑنے کی کوشش کرتا ہے. اب بہت سارے وہ لوگ جو کہ مارنگ بلوچ کو غلط ثابت کرنا چاہتے تھے، یا بلوچستان کی محرومیوں کی بات نہیں کرنا چاہتے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ جو لاپتہ کا مسئلہ ہے وہ جینوئنلی ان کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے، جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو یہ موقع مل گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو جی، یہ بیسیکلی ان کا رونا جو روتے ہیں یہ اصل میں یہ کام کرتے ہیں، یہ پنجابیوں کے خلاف ہیں، یہ اس طرح. تو یہ بھی ایک غلط اپروچ ہے کہ اس کو ہم اس طریقے سے ایٹریبیوٹ کریں. تو بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اس پر کیا ہوگا؟ مذمتوں کے علاوہ آج تک کیا ہوا ہے؟ ایون وزیر اعظم ہوں گے وہ بھی مذمت کر دیں گے، وزیر اعلیٰ ہوں گے وہ بھی مذمت کر دیں گے، لیکن الٹیمیٹلی ہم نے اس کا کوئی سالڈ حل کبھی دیکھا نہیں. اور سالڈ حل وہی ہے جو سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان سے ٹوٹل ہمیں ملیٹنسی ختم کرنی ہوگی ہر طرح کی، اور ان کے وسائل ان کے حوالے کرنے ہوں گے، ان کو ترقی کی طرف لانا ہوگا، پھر ہی وہاں پر امن آ سکتا ہے. باقی اگر آپ یہ کہیں کہ طاقت کے زور سے وہاں پہ آپ امن لا سکتے ہیں تو وہ ہم کافی عرصے سے کر کے دیکھ رہے ہیں، اس کا ہمیں ابھی تک خاطر خواہ نتیجہ نہیں نظر آتا. اب جناب بات کریں اگر جو مسئلہ چل رہا ہے بہاول نگر پولیس کا، وہ ابھی تک کسی طرف سارٹ آؤٹ نہیں ہوا. ایک اور ویڈیو ایک اہلکار کی دیکھی جا رہی ہے جس میں وہ بیچارہ بڑی تکلیف میں ہے اور روتے ہوئے بتا رہا ہے کہ جی کیا صورتحال بنی، کس طریقے سے حوالات سے نکال کر انہیں مارا گیا. اس نے کہا اس کے کپڑے اتارے، اس کو کوئی ٹیکا لگایا گیا، اور اس کی آنکھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سوجی ہوئی ہے، اس کے جسم پہ نشان ہے تشدد کے، بے ایمانہ تشدد ہوا ہے، اور وہ بیچارہ بڑا تکلیف اور کرب میں یہ ساری کہانی سنا رہا ہے. اور یہاں پر معمولی واقعہ کہہ کے اس کو ٹالنے کی کوشش کی گئی، اور آئی جی پنجاب صاحب آ جاتے ہیں اور آ کر بجائے اس کے کہ آپ اپنے ادارے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کے اوپر سٹینڈ لیں ان کی حفاظت کے لیے، اور وہ آ کر ایک
اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, ویڈیو بیان جاری کر رہے ہیں کہ جی ہاں جی ہمارے سے ریڈز کے SOPs فالو نہیں ہوئے, غلطی اس طرف سے ہوئی جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا بھی, لیکن اب معاملہ رفع دفع ہو گیا اور یہ وہ باقی وہی سارا سوشل میڈیا پر ڈال دو یہ وہ. بھئی پہلی بات تو یہ کہ SOP کی خلاف ورزی کیا پہلی دفعہ ہوئی ہے؟ یہ تو پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس کو کوئی SOP یاد نہیں ہوتے. سوال یہ کہ چپیڑیں آگے سے پہلی دفعہ پڑی ہیں. نہتے شہریوں کو تو جس طرح مرضی پنجاب پولیس آ کے جو مرضی کر لے, زد و کوب کر لے, آگے سے وہ رسپانس نہیں آیا. اب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آگے سے جب چھتر پڑے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آیا کہ وہ SOPs ہم نے فالو نہیں کیے تھے. وہ بھی اس لیے آپ کو یہ یاد آیا کیونکہ آگے سے اگلے بھی تگڑے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اور جوتے پڑیں گے آپ کو. تو یہ جو بجائے اس کے کہ آپ اپنے اہلکاروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کو اتنا مار پیٹ کیا گیا ہے, الٹا آپ پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں دوسروں کے اپنی جابس کے لیے اور اپنی جوتے چمکانے کے لیے. تو یہ والی ان کی صورتحال ہے. اور اس پر سے آپ اس ویڈیو میں یہ جتلا رہے ہیں کہ جی آپ کو اتنے امراض دی جا کرتی ہیں, آپ کے پینشنز بن گئی ہیں, آپ کی یہ بن گیا, آپ کی جی یہ آپ ان کو گنوا رہے ہیں ان کی خدمات کی, یعنی ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی تمہیں اتنا کچھ ملتا ہے تو چپ کر کے جوتے کھاتے رہو. ایک اور ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے جس میں وہ ایک اب پتہ نہیں وہ پولیس کا بندہ ہے یا نہیں, ویئرنگ یونیفارم ہے اس نے, لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ ہے کہ نہیں. وہ بھی بڑا چھوٹا بھائی بڑا بھائی کر کے اس نے بڑی سٹوری بتائی ہے کہ کس طرح چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی نے پھینٹا لگایا ہے اور تراش خراش کی ہے. اور اس نے کہا کہ جی ہم پہلے آپ کے کہنے پہ تراش خراش کرتے تھے, اس دفعہ آپ نے ہماری تراش خراش کر دی, اور یہ آپ نے اتنی زیادہ تراش خراش کر دی کہ ہماری چیخیں جو ہیں باقی سب نے بھی سن لی. تو یہ اب جو اندر ایک بے چینی ہے پولیس اہلکاروں کے وہ ہے. آپ وہ پریس ریلیز جاری کریں, آپ وہ مسکراتا ہوا ویڈیو بیان جاری کریں, آپ 4-5 لوگوں کو کھڑا کر کے نعرے لگوا دیں, وہ اس سے دبا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے. تو اب یہ مسئلہ آپ کا حل ہوگا تو کسی بات سے ہی ہوگا. تو اب یہ جو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اس وقت جو مختلف اداروں کے سربراہان ہیں وہ جس طریقے سے اپنے ہی اداروں کے آپ سمجھ لیں کہ گلا گھونٹنے کے اوپر مصر ہیں, اپنے ہی اداروں کا وقار جو انہوں نے کھویا ہے اور اپنے ہی اداروں کے لیے جتنے نقصان دہ وہ ثابت ہوئے ہیں گدھ کی طرح. میرا خیال ہے اس کی اور مثال اس طرح کہ سب کے سب اداروں کا ایک جیسا حال اس سے پہلے شاید تاریخ میں کم ہی کوئی اس کی مثال ملتی ہے. اور یہی حال پنجاب پولیس کا بھی اس وقت ہوا ہے اور اسی اعزاز میں میڈلز بنائے جاتے ہیں.